Like this video and subscribe our channel KYC First for latest updates. वेल डन, आपने लेसन को तैयार किया, बहुत खुशी है। एक चीज़ मैं चाह रहा हूँ, आप देख रहे हैं हमारी एफर्ट्स को और KYC जो आपके लिए सारा कुछ अरेंज कर रहा है, उनकी सिंसेरिटी को। तो आपने अब एक काम करें कि अपने फ्रेंड्स को, अपने फेलोज को जो घर में बैठे हुए काम नहीं कर रहे, हाँ, उनको भी इनवाइट करें ताकि वो भी आपकी तरह इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। ठीक है, आई होप कि आप अपने क्लास फेलोज तक ये मैसेज पहुंचाएंगे हमारा। ये वैसे मेरा पर्सनल मैसेज था, ठीक है, तो आप ताकि आप के साथ साथ दूसरे बच्चे भी इससे फ़ायदा उठाएं प्रॉपरली। Thank you very much. Come to today's lesson. Take out your books, registers, notebooks and pen. Okay. Today's lesson is paragraph number 6. Okay बेटा, first sentence पढ़ने लगा हूँ मैं. The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun, and the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah, that is Tawheed, and the unity of mankind. Word to word meaning this: the revelation, wahi, of the divine message, पैगाम इलाही की। डिवाइन मैसेज का मतलब है खुदाई पैगाम, पैगाम इलाही। ठीक है, तो खुदाई पैगाम की वही या पैगाम इलाही की वही विच जो के कंटिन्यूड, जारी रही, पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जारी रही, फॉर द नेक्स्ट 23 इयर्स, अगले 23 साल तक, हैड बिगन, शुरू हो गई थी, शुरू हो चुकी थी। ठीक है बेटा, बिगन की ये थर्ड फॉर्म है, बिगन, हैड बिगन, शुरू हो गई थी, शुरू हो चुकी थी। एंड और द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन, उठ खड़े हुए, किस लिए? टू प्रोक्लेम, ऐलान के लिए। ठीक है, किस चीज़ के ऐलान के लिए उठ खड़े हुए? द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की वहदानियत। वननेस का मीनिंग है वहदानियत, एक होना। और वननेस ऑफ अल्लाह को क्या कहते हैं हमारे रिलीजियस टर्म में? तौहीद। ठीक है, जो हमारा अकीदा है, हमारा अकीदे की बुनियाद है ईमान की। तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत, यानी तौहीद के ऐलान के लिए उठ खड़े हुए। और किस चीज़ के लिए? एंड यूनिटी, और इत्तेहाद के लिए, ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के। तो सेंटेंस मीनिंग से बहुत क्लियर हो चुका है। अब आप जरा देखिए, पैगाम इलाही की वही जो अगले 23 साल जारी रही, कॉमा, शुरू हो चुकी थी, शुरू हो गई थी, अगेन कॉमा, और अगली क्लॉज है एंड, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की वहदानियत, ब्रैकेट में लिखेंगे तौहीद, और इंसानियत के इत्तेहाद के ऐलान के लिए उठ खड़े हुए। जी मेरे बच्चों, सेंटेंस को कंप्लीट करें। पैगाम इलाही की वही जो अगले 23 साल तक जारी रही, शुरू हो चुकी थी, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की वहदानियत यानी तौहीद, ये ब्रैकेट में लिखना है, और इंसानियत के इत्तेहाद, और इंसानियत के इत्तेहाद के ऐलान के लिए, प्रोक्लेम का मतलब है ऐलान, इंसानियत के इत्तेहाद के ऐलान के लिए उठ खड़े हुए। Next sentence. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss.
ورڈ ٹو ورڈ میننگ دیکھیں بیٹا. ہز مشن آپ کا مشن, آپ کا نصب العین, آپ کا مقصد حیات. مشن کا میننگ نوٹ کریں. ہز مشن آپ کا مقصد, آپ کا نصب العین واز تھا ٹو ڈسٹرائے تباہ کرنا, ختم کرنا, توڑ دینا. دا نیکسس گٹھ جوڑ میں یہاں پر یہ تعلق یا رشتہ نہیں کرنا. نیکسس جو ہے وہ نیگیٹو کونوٹیشن میں یوز ہوا ہے, تو آپ اردو میں جو نیگیٹو کونوٹیشن والا میننگ ہے وہ ہے گٹھ جوڑ. ٹھیک ہے, جو غلط چیزوں کا اکٹھ ہوتا ہے, تعلق اور رابطہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کمبینیشن اور ایسوسیشن ہوتی ہے, اس کو گٹھ جوڑ کہتے ہیں. تو نیکسس کا میننگ آپ نے کرنا ہے گٹھ جوڑ. کس چیز کا گٹھ جوڑی؟ اور سپرسٹیشن توہم پرستی کا, اگنورینس جہالت کا, ڈس بلیف کفر کا. ٹھیک ہے, تو آپ کا مقصد کیا تھا؟ توہم پرستی, جہالت اور کفر کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنا. اور کیا ہے جی؟ اینڈ سیٹ اپ, اور قائم کرنا. a noble conception, ایک اعلیٰ تصور, ایک اعلیٰ و عرفہ تصور of life, زندگی کا, and lead mankind, اور انسانیت کی کو لے جانا, انسانیت کی رہنمائی کرنا, to the light of faith, ایمان کی روشنی کی طرف, and divine bliss, اور رحمت الہی کی طرف. ڈیوائن بلیس, ٹھیک ہے, بلیس جو ہے یہ بیسیکلی پیک آف ہیپینس ہوتی ہے, کہ ٹھیک ہے, پھر اس کو آپ رحمت رضا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی بیٹا. تو ڈیوائن بلیس کا میننگ رحمت الہی, رضا الہی. میننگ کو کلیئر کر کے آپ سینٹینس کو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد توہم پرستی, قوما, جہالت اور کفر کے گٹھ جوڑ کو تباہ کرنا, کفر کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنا, قوما, اور زندگی کا ایک اعلیٰ و عرفہ تصور قائم کرنا, اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسپشن آف لائف, اور زندگی کا ایک اعلیٰ و عرفہ تصور قائم کرنا. سیٹ اپ کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا, نوبل کا مطلب ہے اعلیٰ و عرفہ, کنسپشن کا مطلب ہے تصور, لائف زندگی, اینڈ لیڈ مینکائنڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلیس, اور انسانیت کو ایمان کی روشنی اور رضا الہی کی طرف لے جانا تھا, اور انسانیت کو ایمان کی روشنی اور رضا الہی کی طرف لے جانا تھا. آپ اس کو رحمت الہی بھی کہہ سکتے ہیں, رضا الہی کی طرف لے جانا تھا. اب بچوں یہ ذرا دیکھ لیں, آپ کے بیسیکلی یہ 3 سینٹنس ہیں. ٹھیک ہے, پہلا سینٹنس ڈس بلیف پر ختم ہو رہا ہے, دوسرا لائف پر ختم ہو رہا ہے, کنسپشن آف لائف, ٹھیک ہے, اور پھر تیسرا شروع ہو رہا ہے اینڈ لیڈ مین. ٹھیک ہے, یاد رکھیں اگر آپ اسی طرح اس کو 3 سینٹنس سمجھ کر ٹرانسلیٹ کریں گے تو نہ کبھی گھبرائیں گے, ڈریں گے, اور نہ کبھی غلط کام کریں گے. آپ سے کوئی غلطی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. پہلا سینٹنس ہے his mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief. یہاں پر complete sentence. پھر and set up a noble conception of life. یہ پورا سینٹنس ہے جس میں verb اور predicate موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر کیا ہے and lead mankind to the light of faith and divine bliss. ٹھیک ہے, اس طریقے سے پوری complete clauses ہیں. آپ ان کو چھوٹے چھوٹے سے سمجھیں گے اور آسانی سے پھر آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ پر چلتے ہیں. یہاں پر at this point of passage we have box question. What was the mission of the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ دیکھیں جو آپ نے ابھی ابھی سینٹنس پڑھا ہے وہی آنسر ہے آپ کا. The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشن. ٹھیک ہے, آپ نے سبجیکٹ ایڈ کرنا ہے ایز اٹ از ٹیکسٹ کو. ہز مشن کی بجائے آپ نے کیا کرنا ہے the رسول's مشن.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, and set up a noble concept of life, then lead mankind to the idol faith and divine grace. This is answered by leading question in paragraph 6. ابھی ہم نے سینٹنس بھی پڑھا, میننگ بھی کلیئر کر لیے, تو آپ کے لیے آسان ہو گیا کہ آپ ان سینٹنس کو استعمال کریں آنسر کے لیے. Which method I will meanings آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. آپ اس کی جگہ پر ناؤن ایڈ کر دیں گے. اور آپ کے پیروکاروں پر. جی میرا بیٹا, تمام ورڈز کے میننگ آپ کے سامنے ہیں. بلیف کا مطلب ہے عقیدہ, سنس کا مطلب ہے چونکہ, تھریٹن کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا یا خطرے کا باعث بننا, ڈومیننس غلبے کو کہتے ہیں, اختیار, تسلط, حکومت, ٹھیک ہے. پیگن کافر کو کہتے ہیں. ماؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا, بڑھانا, پریشر, دباؤ, فالوور, پیروکار. سینٹنس میں ہوتا ہے چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرے کا باعث بن رہا تھا, کیونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ بن رہا تھا, خطرے کا باعث بن رہا تھا, اس لیے کافر عربوں نے, کفار عرب نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. دباؤ ڈالنا شروع کر دیا یا دباؤ ڈالنے لگے, یہ سلسلہ ہوتا ہے. نیکسٹ سینٹنس کو دیکھتے ہیں. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. They wanted, وہ چاہتے تھے, them آپ سے, ان سے, to renounce کی ترک کر دیں, چھوڑ دیں, پیچھے ہٹ جائیں. اس چیز سے their cause اپنے مقصد سے, and take اور اختیار کر لیں, idol worshipping بت پرستی. میننگ دیکھیں. renounce ہٹ جانا, چھوڑ دینا, ترک کر دینا, cause مقصد, take اختیار کر لینا, لے لینا, کیا لے لینا, بت پرستی, idol worshipping. آسان سینٹنس ہے. وہ ان کے مقصد سے ہٹانا اور بت پرستی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ایک سمپل بھی ہو سکتا ہے اور ایکسپلینیٹری ہو جائے گا تھوڑا سا. جی میرے بچے, وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے مقصد کو چھوڑ دیں اور بت پرستی کو اختیار کر لیں. اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ سینٹنس. On one occasion they sent a delegation to the Rasul sallallahu alaihi wasallam's kind and caring uncle Abu Talib. On one occasion, ایک موقع پر,
اوکیزن موقع دے سینٹ انہوں نے بھیجا ڈیلیگیشن ایک وفد a group of people to the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم kind and caring uncle رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے پاس. ٹھیک ہے, سینٹنس لکھیں. ایک موقع پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا. جی بیٹا اس سینٹنس کو مکمل کریں تاکہ ہم اگلی سلائیڈ پر موو کریں. ایک موقع پر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان چچا مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے پاس ایک وقت بھیجا. جی اب ہم اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں. They told him to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. They told him انہوں نے ان سے کہا to restrain کہ وہ روکے, قابو میں رکھے, باز رکھے. restrain کا مطلب ہے to renounce, to stop, to keep back. باز رکھنا, قابو میں رکھنا, ٹھیک ہے, روکنا. کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکے کس چیز سے؟ فرام پریچنگ, تبلیغ سے, اللہ آلمائٹیز میسج, اللہ تعالیٰ کے پیغام کی, اور یا پھر فیس, سامنا کریں, مقابلہ کریں, دیئر انمیٹی, ان کی دشمنی کا. یہاں پر فیس کیا ہے بیٹا؟ ورب ہے جس کا میننگ کیا ہے؟ سامنا کرنا. فیس کا مطلب چہرہ نہیں, یہاں پر ورب ہے, آپ نے ورب کے طور پر اس کا میننگ کرنا ہے یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں. نوٹ کریں بیٹا سینٹنس. انہوں نے ان سے کہا, یعنی کفار عرب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں. انہوں نے ان سے کہا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں, یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں. یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں. Move to next sentence. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. Finding, پا کر, himself, اپنے آپ کو, خود, ٹھیک ہے, کس چیز میں؟ in a dilemma. dilemma کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کشمکش, بو مگو کی حالت, ٹھیک ہے, confusion, ٹھیک ہے, a situation when someone is confused to decide what to do, ٹھیک ہے, پریشانی, کشمکش, مشکل صورتحال, بو مگو کی حالت ڈیلیما ہوتی ہے. تو سینٹ فار کا میننگ کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو مشکل میں گرفتار پا کر, مشکل صورتحال کا شکار پا کر, کشمکش میں پا کر, ہی سینٹ فار, آپ نے بلا بھیجا. سینٹ فار کا میننگ کیا ہے؟ بلوایا, بلوا بھیجا. his nephew, اپنے بھتیجے کو, and explained, اور وضاحت کی, واضح کی, to him, ان کے سامنے, the situation, صورتحال. جی بیٹا اس سینٹنس کا میننگ نوٹ کر لیں اور پھر سینٹنس. اپنے آپ کو کشمکش میں مبتلا پا کر, اپنے آپ کو کشمکش میں مبتلا پا کر, انہوں نے, انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا اور ان کے سامنے صورتحال کی وضاحت کی, اور ان کے سامنے صورتحال کی وضاحت کی. یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم responded with these memorable words. آسان سینٹنس ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے responded, جواب دیا. responded کا میننگ بھی given ہے بیٹا,
جواب دیا with these memorable words ان یادگار الفاظ میں. میموریبل کا میننگ کیا ہے؟ یادگار. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا. آئی تھنک یہاں پر وائلیڈنگ کوشچن آئے گا. جی بیٹا اپنی ٹرانسلیشن کو کمپلیٹ کریں and then come to box question given in paragraph number 7. Why did the pagan Arabs send a delegation to the Rasul sallallahu alaihi wasallam circle? Answer is the pagan Arabs sent a delegation to Hazrat Abu Talib. کیوں بھیجا حضرت ابو طالب کے پاس؟ to threaten him, ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے. کیوں threaten him? so that he could restrain the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک سکے اس چیز سے completing Allah Almighty's message، اللہ کے پیغام کی تبلیغ. انہوں نے کہا تھا نا کہ renounce your nephew or face their enmity. بالکل یہ آپ کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے from preaching Allah Almighty's message. یہ مین مٹیریل ہے جو آپ کے آنسر کے اندر یوز ہوا ہے from preaching Allah Almighty's message. بس اتنا ہی. تو آپ ذرا اس کو نوٹ کر لیجیے. The pagan Arabs sent، یہاں پر sent جو ہے یہ میننگ فل ورڈ ہے. آپ نے اس کو سیکنڈ فارم آف ورب میں رکھنا ہے. کوشچن میں یہ فرسٹ فارم ہے لیکن آپ نے اس کو سیکنڈ فارم میں لکھنا ہے. جب کوشچن میں ڈڈ آتا ہے تو آنسر کے اندر سیکنڈ فارم آف ورب یوز ہوتی ہے. کوشچن میں ڈڈ ہوگا تو آنسر میں سیکنڈ فارم آف ورب. sent a delegation to Hazrat Abu Talib to threaten him so that he could restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message. I am moving to next slide. آپ نے لاسٹ سینٹنس دیکھیں پڑھا تھا. The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا. My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, that is Tawheed. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. یہ میموریبل ورڈز ہیں. سبحان اللہ. My dear uncle، میرے پیارے چچا جان، if اگر they put وہ رکھ دے the sun سورج in my right hand میرے دائیں ہاتھ پر and the moon اور چاند in my left میرے بائیں ہاتھ پر even then پھر بھی I shall not abandon میں نہیں چھوڑوں گا، میں باز نہیں آؤں گا، میں ترک نہیں کروں گا the proclamation اعلان سے، تبلیغ سے آپ منت اللہ، اللہ کی وحدانیت کی یعنی توحید کی. ٹھیک ہے. تو یہاں تک آپ سینٹنس کو نوٹ کر لیں. پہلے انورٹڈ کاما اسٹارٹ، نیو لائن. میرے پیارے چچا جان کاما اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید کی تبلیغ نہیں چھوڑوں گا. I shall set up the true faith upon the earth. I shall set up میں قائم کروں گا the true faith حقیقی دین، سچا دین on the earth upon the earth زمین پر، روئے زمین پر. اور یا پھر پیرش جان دے دوں گا، ختم ہو جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا ان دا اٹیمپٹ اس کوشش میں. میں روئے زمین پر، پورے عرض پر سچا دین قائم کروں گا
یا اس کوشش میں جان دے دوں گا. جی میرا بیٹا اس سینٹنس کو کمپلیٹ کریں. بہت ہی تھوڑا سا سبق آج کا ہمارا رہ گیا ہے. In 10 seconds I would move to next slide. Just few minutes I would conclude my today's lesson inshallah. Beta, the Rasul sallallahu alaihi wasallam's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. Paragraph number 8 ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے so impressed, اتنے متاثر تھے یعنی اس قدر متاثر ہوئے. سو کا مطلب ہے اس قدر, اتنے زیادہ. with his nephew's firm determination, اپنے بھتیجے کے پختہ عزم پر, that he replied, کہ انہوں نے جواب دیا. امپریس متاثر ہونا, فرم کا مطلب ہے پکا پختہ, ڈٹرمینیشن کا مطلب ہوتا ہے عزم یا ارادہ. that he replied, کہ انہوں نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ پڑھیں گے کہ یہاں تک آپ سینٹنس کو نوٹ کر لیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ ارادے سے اتنے متاثر ہوئے, اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا. سن آف مائی بردر, میرے بھائی کے بیٹے, میرے بھتیجے, گو دائی وے, اپنی راہ پر چلو, اپنی راہ پر چلتے رہو. none will dare, کوئی جرت نہیں کرے گا. dare جرت کرنا, none will dare کوئی جرت نہیں کرے گا. ٹچ چھونے کی, ہاتھ لگانے کی, دی تمہیں. جی بیٹا اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا, کوما انورٹڈ کوما سٹارٹ. سن آف مائی بردر گو دائی وے, میرے بھائی کے بیٹے, کوما اپنے رستے پر چلو, اپنی راہ پر چلتے رہو. none will dare touch thee, کوئی تمہیں چھونے کی جرت نہیں کرے گا, کوئی تمہیں ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کرتا. I shall never forsake thee, میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا, میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. اب یہاں پر بیٹا یہ دائی, داؤ, دی, یہ جو اولڈ ایکسپریشنز ہیں سیکنڈ پرسن کے لیے, ان کو بھی ذرا دیکھ لیجیے. یہ آپ کے لیے ایک ایکسٹرا فیور ہے تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ لیں. جو سبجیکٹیو یو ہوتا ہے اس کے لیے اولڈ ایکسپریشن تھا داؤ. جو ہم آج کل سبجیکٹ میں یوز کرتے ہیں یو, پہلے کیا ہوتا تھا داؤ. جو آبجیکٹ میں یو یوز کرتے ہیں ہم, اس کے لیے یوز ہوتا ہے دی. اور جو پوزیسو ہوتا ہے یور, اس کو دائی کہتے ہیں, اور یورز کو دائیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ ٹیبل سے یہ بیسک انفارمیشن ہے, نوٹ کر لیں. اوپر والے ٹیبل میں بھی دی کا مطلب تمہیں, یہ آبجیکٹیو یو ہوتا ہے. اور یہاں پر میں نے ایک کمپیریٹیو ٹیبل دے دیا ہے. ٹھیک ہے, جو سبجیکٹ کے طور پر یو ہوتا ہے اس کو داؤ کہتے ہیں. جو آبجیکٹ کے اندر ہم یو یوز کرتے ہیں اس کو دی کہتے ہیں. اور جو ہم پوزیشن کے لیے یوز کرتے ہیں یور یا یورس, اس کے لیے اولڈ ایکسپریشن کیا تھے, دائی اینڈ دائیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ لاسٹ سلائڈ تھی اور ٹوڈیز لیسن. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کو سیکنڈ پرسن پروناؤن کا ٹیبل بھی میں نے دے دیا ہے تینوں کیسز میں. اس کو یہ دی, دائی, دو اور نون کے لیے, دائیں کے لیے, کمپیریزن کے لیے. اینڈ ناؤ یور کوسچنز. جی تھینک یو سو مچ صاحب. کوشچنز کی طرف چلتے ہیں. رایان ہے ہمارے پاس فرسٹ. رایان بیٹا آپ کچھ پوچھنا چاہو گے, آپ کا ہے کچھ سوال؟ جی ریان بیٹا. ریان کے مائک میں آئی تھنک مسئلہ ہے. عبدالحسیب